बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 नवंबर हफ्ते का दिन है। जल्दी से अहम खबरें आपके सामने जो डेवलपमेंट्स है वो रखूं। तहरीक इंसाफ का बड़ा इजलास जिसमें डी चौक इस्लामाबाद पहुंचने का हर हाल में फ़ैसला, और दूसरी तरफ हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो रही है। वज़ीर दाखिला तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से रब्ता भी कर रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं दरमियान में डालने के लिए। और इस वक्त कितने C-130 हेलीकॉप्टर और एयरपोर्ट पर जहाज़ तैयार हैं कि हालात ख़राब हो तो निकलना कैसे है। फाइनल कॉल से पहले बड़े खिलाड़ियों की भी आमद, अहम पैगामात भी जारी। और इस्लामाबाद कंटेनरों की दीवार बनाया गया, 33 मकामात से सील। लेकिन पाकिस्तान की अवाम भी बड़े नित नए अंदाज निकाल रही है, आँख मचोली का सिलसिला होगा। कुरम एजेंसी में कत्लो गारत का बाजार गर्म, और सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान में वाकई घुंघरू पहन कर मुजरा कर रही थी। हकीकी मानों में इस्लामाबाद में रक्स और सुरूर की महफिलें जारी थी पुलिस की। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हुक्म पर पूरी वज़रा की टीम कुरम में इस वक्त पहुंची है। परचनार के हालात जानबूझकर क्यों ऐसे मौके पर ख़राब किए जा रहे हैं, उसकी तफसील से बात करेंगे। और बुशरा बीबी और मुकदमात की बरसात कर दी। मुकदमात करवाने वाले नामालूम बदकिरदार लोग को निकले। इस्टेब्लिशमेंट के बूट पालशी फैसल वाडा, मुनीफ फारूक, रावी खुल के धमकियाँ भी दे रहे हैं। तमाम काफ़िले तहरीक इंसाफ के KP की तरफ। पंजाब की क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, और इस वक्त दुनिया में जो ओवरसीज़ एहतजाज की तैयारियाँ हैं वो भी मुकम्मल हो चुकी हैं। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ इस पर। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ की जो फ़ाइनल कॉल की जो चंद घंटे अब उसमें बाकी हैं एहतजाज में, पेशावर में तहरीक इंसाफ का एक आला क़यादत का बड़ा इजलास भी हुआ, और उसमें एहतजाजी कमेटी और सियासी कमेटीज़ को मुकम्मल हिकमत अमली के बारे में तफसील बताई गई कि इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर पिंडी में जो उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ बनी हुई हैं, और इनमें मुख्तलिफ़ ऐप्स के ज़रिए ये लोग अब मोबाइल फ़ोन में आपको जो पता है इंस्टॉल की गई, इंटरनेट बंद हो जाएगा कल तक, तो उसमें रब्ता कैसे होगा, लोग वो जहाँ पहुँचे वो निकलेंगे कैसे, सारी एक स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस की गई। तमाम कारकुनान क़यादत जो है वो 0 पॉइंट के पुल के ऊपर पहुँचेगी। सबसे पहले इस्लामाबाद इस वक्त सूरत हाल है कि 33 मकामात से बंद है। फैज़ाबाद, रवात, ये सारे जो पुल हैं आपको पता है, कैरेज फैक्ट्री की तरफ से रास्ता है वो भी बंद है। टेक्सला की तरफ से रास्ता आता है, राब्ता सड़कें, वो सब कुछ बंद किया हुआ है इन्होंने। हुकूमत ने एक पूरा प्लान जारी किया, लेकिन उसमें अभी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे रहमानाबाद, 6 रोड, शमशाबाद, चांदनी चौक, ये खुले हुए। खन्ना पुल उन्होंने बंद किया, बाकी लियाकत बाग का इलाका, कॉलेज रोड, ये सारा इलाका उन्होंने इस वक्त खोला हुआ है। लेकिन अडियाला जेल की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते इन्होंने सील कर दिए। ख़तरनाक हैं, डरते हैं, खौफ है। सिक्योरिटी के नाम पर 30,000 नामर्द माफ़ कीजिएगा पुलिस वाले इकट्ठे किए हैं उन्होंने, जो दिफा के नाम पर सिक्योरिटी इदारे करते रहे। वो आपको पता ही है, बहावल नगर में जो इनका भरम खुसरो ने तोड़ दिया था, नाक भी रगड़वाए, कपड़े भी उतारे, धमकियाँ भी दी। DPO अटक, DIG ऑपरेशन लाहौर, इस्लामाबाद, ये धमकियाँ तो देते रहे, लेकिन वो देते हैं पुरअमन सियासी जमात को। असली लोग सामने आए तो वो फिर कान भी पकड़वा लेते हैं। खौफ इसी चीज़ का है। और देखें इस वक्त खौफ में इस कदर पागल भी हैं, और ताकत का इस्तेमाल के चेकिंग के नाम पर बदमाशी सरेआम। जो नारे जिस तरह माजी में मारते रहे, आज भी वही नारे मार रहे हैं जिस तरह वो मुशर्रफ मारा करता था 2006 में, दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी हमने। फिर इशफाक परवेज़ कियानी साहब आए जी 2012 में, उन्होंने भी कमर तोड़ने का दावा किया। राहील शरीफ साहब आए बाद में, वो भी यही फरमाते रहे। 2021 में कमर तोड़ दी। फिर बाजवा साहब ने भी कमर तोड़ने का बार बार उठ के दावे किए। अभी भी आज भी आर्मी चीफ कमर तोड़ने का, दहशतगर्दी की बात करते हैं। वो तो पता नहीं टूटी नहीं आपके सामने, अवाम की अलबत्ता हड्डी पसली, रीढ़ की हड्डी, गर्दन तक तोड़ दी। 2024 में 142 ममालिक हैं दुनिया में, 140वें नंबर पर पाकिस्तान, तीसरा बदतरीन मुकाम। बलोचिस्तान से KP तक आग और खून का जो खेल चल रहा है, क्योंकि दिफा जिनके हाथ में है वो सिवाय दिफा के बाकी सारे काम कर रहे हैं। मईशत हो, सियासत हो, जो भी हो, एक दिफा नहीं करना, पाकिस्तानियों का दिफा। पुरअमन लोग जो हैं उन्हें अपने टाउट, ये जो रावी, मुनीफ फारूक, फैसल वाडा जैसे, उनसे धमकियाँ कि जी रहम नहीं करेंगे, कुचल देंगे, बुलडोज कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे अपने लोगों को। और बेशर्मी और बेगैरती की हालत है कि इस्लामाबाद में जो पुलिस थी, पंजाब पुलिस भी है, सिंध भी है, अपनी इस्लामाबाद की भी, पारा चिनार में दिन दहाड़े दुनिया के सामने लाशें, अभी उनकी मैते लोगों ने दफन भी नहीं की, और यहाँ पर वो घुंघरू बैन बांध के रात को पुलिस वाले नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे, मुजरा कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के काफ़िले रवा दुआ हैं, इंशाल्लाह वो आके हिसाब ज़रूर लेंगे। अभी बलोचिस्तान और सिंध के काफ़िले वो तो बोनस है। अलीम आदिल शेख जो बाकायदा तौर पर ख़ुद कफन पहन के इनकलाब या शहादत के नारे उनके दर्ज हैं, उसके ऊपर फस्तायत का एक बड़ा मुकाबला करने शिकारपुर पर उनकी बड़ी ठीक ठाक मुज़ाहमत हुई। वहाँ इन्होंने काफ़िलों ने, और वो तोड़े, इन्होंने सारे रास्ते खुलवाए अपने। पख्तूनख्वा के तो मामला बाद में आएगा। बलोचिस्तान से सालार खान काकड़ का एक बहुत बड़ा काफ़िला, मैं बड़े हैरान था इतनी बड़ी तादाद में लोग देखे। वहाँ से वो खैबर पख्तूनख्वा पहुँचने में कामयाब भी हो गए। बलोच रहनुमाओं ने सब बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली ये तरतीब दी कि अगर पुलिस इनके रहनुमाओं को गिरफ़्तार करे तो ये पुलिस को नौजवानों को ले जाते हैं। एक SHO को उन्होंने उठाया, फिर अपने सारे रहनुमा छुड़वा लिए।
یہ بالکل اسی طرح سے اوکاڑا میں آپ نے دیکھا پنجاب میں، اب وہ دیہات کا جو کلچر ہے پورا وہاں پہ تو ایکا ہو چکا ہے کہ کھل کے فستائیت کا مقابلہ ہوگا، گاؤں کے لوگ مقابلہ کریں گے. اب فائنل کال آنے سے پہلے صورتحال یہ کہ تحریک انصاف پہلا مرحلہ تو جیت چکی ہے، پاکستان بند کرنا تھا وہ انہوں نے خود کر دیا. دور دراز کے اڈے، دور دراز علاقے، لاری اڈے آپ دیکھ لیں جو اسٹریٹجی بنائی. اب ٹرینوں پر اس وقت تحریک انصاف کے لوگ مکمل طور پہ آ چکے ہیں. یہ اسلام آباد کی طرف ٹرینیں اب رواں دواں ہیں، اور ان کے جو جتھے ہیں جو بہاول نگر میں نے آپ کو بتایا پھینٹی کھا چکے ہیں پہلے، منگول تاتاری بنے ہوئے ہیں، اپنی بستیاں ہی اجاڑ رہے ہیں، اپنے ہی شہریوں کے گھر لوٹ رہے ہیں، بدماشوں غنڈوں کی طرح تحریک انصاف کے پرامن لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں. اور ان کے چونکہ سہولت کار آل شریف ہیں، انہوں نے بغیر سرچ وارنٹ کے تلاشی کے پلازوں کے اندر گھس جائیں. ڈی چوک میں E11 کے پلازوں میں، لوگوں کے گھروں میں، دفاتر میں گھس کے انہوں نے پورے پاکستان کو غیر محفوظ کر دیا ہے، اور خود پورا پاکستان بند بھی کر دیا. ہاسٹل سے بچوں کو نکالا، وہ بیچارے ٹرانسپورٹ بند ہے لاوارث سڑکوں پر. میرے خیال میں تو ساروں کو پہنچ جانا چاہیے نہیں بچوں کو. لوگوں کے شادی بیاہ کی معاملات، خوشیاں غمیاں، انٹرنیٹ موبائل سروس بند، مریضوں کو اسپتال پہنچنا عذاب. خود کنٹینر لگا کے اس وقت پولیس طریقے صاحب تو بھی نکلی بھی نہیں. یہ جان بوجھ کر اذیت دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ خان کے ساتھ لوگ کیوں کھڑے ہیں، مینڈیٹ کی واپسی کی بات کیوں کرتے ہیں. وہ ایمبولینس میں ایک معصوم بچی کا باپ فریادیں گا رہا تھا، راستہ کھول دو. میں خدا کی قسم آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کی زندگی اور جان و مال کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کو انسان نہیں سمجھتے بالکل بھی. پنجاب میں جو لوگوں کو گرفتار کر کے یہ جس طرح ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آپ دیکھیں اب FIR میں لکھتے کیا ہے. بزرگ بچے، خواتین، ان کو جب گرفتار کرتے ہیں، سینئر افسران ان کے کہہ رہے ہیں کہ کو جی میری وردی پھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مجھے ننگا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میری پتلون اتارنے کی کوشش کر رہے تھے. اندازہ کریں، یہ خود سینئر افسران کو کہہ رہے ہیں لکھو FIR میں یہ ان کے اوپر پرچے. یہ ایک مثال آپ سنیں کہ یہ ناچنے گانے خوشیاں منانے کے دوران انہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے لوگ مری، ٹیکسلا، فتح جنگ، پنڈی، اسلام آباد قافلوں کی صورت میں پہنچ گئے تھے. موٹر سائیکلوں پر پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ داخل ہوئے. دھند بھی تھی، سردی بھی تھی. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، پہلے نہیں بتایا. جنید سلیم صاحب بڑے باخبر صاحب، ان کی بھی اپنی اطلاع تھی. نوجوان طبقہ پنجاب میں اپنی مدد آپ کے تحت پہنچا ہے. اب یہ کتنی تعداد ہے یہ تو کل میدان میں نظر آئے گی. KP میں اس وقت سب کی جو نظر ہے وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ ہر مرد اور خاتون، بزرگ، بچے اسلام آباد آنے کی تیاری میں. پورے صوبے میں گاڑیاں نایاب ہو گئی ہیں کیونکہ سب کی سب اسلام آباد جا رہی ہیں. مراد سعید ابھی سامنے آیا، اس کی ایک ٹویٹ آئی، اوورسیز پاکستانی اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو فون کریں، ان سے گزارش کریں کہ اپنی گاڑیاں احتجاج کے لیے دیں. گاڑیاں ختم ہو گئی ہیں. اتنے لوگ، اتنی دنیا، اندازہ کریں اب اتنے لوگوں کو روکیں گے کیسے؟ وہ ایک دفعہ پہنچ گئے تو. آزاد کشمیر کے لوگ بھی تمام رکاوٹیں عبور کر کے ڈی چوک پہنچنے کے لیے تیار ہیں. اور اس دفعہ تو دیکھیں جو تحریک انصاف کے لوگ گرفتار ہوں گے، جو رہنما گرفتار، وہ فرمائشی گرفتاری، اس کی گرفتاری کو مانے گا نہیں. پکڑ دکڑ کرتے رہیں کیونکہ رہنماؤں نے اپنی ذمہ داری باقی لوگوں کو سونپی ہوئی ہے. اب جسے نشستیں، جسے سیاست، جس کا شوق ہے، وہ تو کھل کے میدان میں لڑے گا کیونکہ آئین بچانا ہے. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دیکھیں ہر مرحلے کی، ہر مارکے کی ایک تیاری ہوتی ہے، ایک فائنل کال کے بعد کے معاملات ہوتے ہیں. ابھی تک یہ ایک واحد کال ہے جس کا کسی کو یقین کرے نہیں پتا کہ کیا ہوگا. باخدا سب نے اپنے لیے ایک سیف ایگزٹ رکھا ہوا ہے. اب تحریک انصاف کی تو یہ ہے کہ عمران خان نے فائنل کال کا کہا ہے، لوگ اپنا کفن ساتھ لائیں. ان کا تو سب کو پتہ چل گیا. حکومت کے حالات کیا ہیں کہ یہ خطے میں دیکھتے ہیں کہ ہاں کیا ہوا ماضی میں. اب جب عوام اس لیول پہ نکلی، مثال کے طور پر افغانستان میں دیکھتے ہیں، اشرف غنی جب معاملات خراب ہوئے ہیلی کاپٹر سے ڈالر لے کے بھاگ گیا. شیخ حسینہ آپ کے سامنے ابھی اسی خطے سے ہیلی کاپٹر لے کر ہندوستان بھاگی. سری لنکا اسی خطے میں راجہ پاک سے انہی حالات میں سعودی عرب بھاگ گیا. پاکستان کی یعنی شمال، مغرب، جنوب، مشرق میں یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. خود نواز شریف پاکستان میں 3 مرتبہ ایسے ہی بھاگ چکا ہے. زرداری دبئی بھاگ چکا ہے. تو اس لیے بھاگنا، اور یہ قطر میں بھاگ چکے ہیں. اب معاملہ ان کے لیے سیف ایگزٹ کا یہی ہے کہ چکلالہ ایئر بیس پہ انہوں نے C-130 کے بڑے جہاز 30 سیٹر تیار کیے ہوئے ہیں. ہیلی کاپٹر بھی 12 مختلف مقامات پر. شاہین صبائی صاحب کی پہلے بھی رپورٹ تھی کہ حالات قابو سے باہر ہوئے تو بھاگنے کے لیے کہاں نکلیں گے؟ پہلی منزل دبئی، پھر سعودی عرب. تو یہ 40-50 لوگوں کا ایک جتھا ہے جن کی اپنی زندگیاں بڑی قیمتی ہیں. باقی پیچھے سیکورٹی اداروں کو عوام کے ساتھ چھوڑ کے دیکھیں گے مقابلہ کون جیتا ہے، اس حالات کے ساتھ چلیں گے. پھر یہ ان کے سیف ایگزٹ کی تیاریاں مکمل ہیں. ابھی محسن نقوی پوری کوشش کر رہا ہے بیرسٹر گور کو کسی طرح کنونس کرے کہ جی غیر قانونی کام ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی کون بات سنتا ہے؟ ان کی تو وہ اپنے محرر بات نہیں سنتا. اب یہ پارا چنار کا معاملہ بھی انہوں نے خود شروع کروایا بڑے طریقے سے. رات کو دیکھیں وہاں جو شدید جھڑپیں ہوئیں، 23 لوگ وہاں پر جہاں بھاگو. اب یہ روکنے کا کوئی دور دور سلسلہ نظر نہیں آ رہا. لوگ پوچھتے ہیں بار بار سوال کہ وہی طریقہ کار، وہی واردات کہ جب بھی پاکستان میں حالات اس طرح کے خراب کرنے. آپ دیکھیں اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ انہوں نے پہلے APS کا سانے آپ کو یاد ہوگا دھرنا ختم کروانے کے لیے انہوں نے کیا.
پرویز مشرف نے 12 مئی کو یہ واردات کی. اس کے بعد جب بے نظیر بھٹو آئی اس راستے سے ہٹایا, ثانیہ کری. تو ان کی پرانی عادت ہے. بلکہ آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, عوامی لیگ شیخ مجیب کی حکومت گرانے کے لیے اس وقت ان کے درمیان معاملات خراب کرنے کے لیے بہاریوں اور بنگالیوں کے درمیان 1954 میں یہ کیا جو آج پارا چنار میں ہو رہا ہے. تو اس کی آڑ میں ہمیشہ یہ واردات کرتے ہیں. یہاں گورنر راج کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں, اپنی سیاست کے لیے لاشیں چاہیے. علی مین گنڈا پور نے دیکھے پوری کی پوری اپنی وزارتی کمیٹی جو ہے وہ بھیج دی وہاں جرگے میں. اب دونوں طرف وہاں کے جو مسالے کے لوگ ہیں وہ تو آپس میں بیٹھنے پر تیار ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم معاہدہ بھی ہے, لیکن چونکہ سیکورٹی فورسز ہونے نہیں دینی. اب یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا. اب 24 نومبر کی دیکھیں صورتحال میں کیا ہوگا. 1 کروڑ لوگ جو اسلام آباد پنڈی کے ہیں, اگر اس میں سے 5-10 لاکھ لوگ نکل آتے ہیں, 5 لاکھ کا ٹارگٹ ہے جو مجھے لگتا ہے ہو جائے گا, تو پھر حکومت مجبور ہوگی تمام معاملات کو تسلیم کرنے پہ. تو یہ مرحلہ ہوگا کیسے, یہ ایک سب سے بڑا اہم معاملہ ہوگا. اگر کسی طرح روکنے میں کامیاب ہوئے تو پھر یہ آنکھ مچولی کا چھاپہ مار کارروائیوں کا سلسلہ 24 تاریخ سے شروع ہوگا. یہاں پہ ہم ایک چیز بڑی اہم بھول جاتے ہیں, انٹرنیشنل معاملات دیکھیں دنیا میں بدلتے ہیں. اگر یہاں خدا نخواستہ نارکی ہوتی ہے, شہادتیں ہوتی ہیں, پھر انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے اوپر بہت بڑا دباؤ آئے گا, امریکہ کی طرف سے, برطانیہ کی طرف سے, کینیڈا کی طرف سے, یورپی یونین. اور ابھی دیکھیں خود چین اور سعودی عرب انہیں سمجھاتے رہے, اور چین نے تو سرمایہ کاری بھی اس بنیاد پہ روکی ہوئی. ابھی ان کی ایک بہت بڑی کمپنی آپ کو پتہ ہے حکومت کو اطلاع دے رہی ہے, سینچری اسٹیل گروپ 240 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. وہ اتنا بڑا گروپ ہے, 240 ارب. انہوں نے پاکستان میں ابھی 15 لاکھ ٹن اسٹیل تیار کرنی تھی, 600 لوگوں کو پہلے نوکری, پھر 1000 لوگوں کو پورا خصوصی اقتصادی زون بنانے تھے. مطلب ان کا ایک پورا پلان تھا. وہ خیر IMF نے اقتصادی زون والا معاملہ تو نکلوا دیا, لیکن یہ 240 ارب ڈالر کی کمپنی جو ہے کہہ رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں بھائی. تو بہت بڑا سرمایہ کاری کا نقصان, فارن ریلیشنز کا نقصان. پھر اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کے حوالے سے بھی وفد جو ہے وہ ابھی ان کا بھی ٹائم پورا ہونے والا ہے, 6 مہینے کا ٹائم جو دیا تھا انہوں نے. تو ان کے پاس کوئی راستہ بچتا نہیں ہے. اب دوسرے حالات میں دیکھیں, انہیں یہ اندازہ تو ہو گیا کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک یہ لوگ پاکستان کی جان نہیں چھوڑیں گے. تو نئے انتخابات کی طرف جائیں گے, خان کی رہائی ماننی پڑے گی, مطالبات کو تسلیم کرنا پڑے گا, کیونکہ طاقت سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. عوام کی طاقت ان سے بہت زیادہ ہے. ایک طرف 24 کروڑ لوگ, ایک طرف 2400 بھی نہیں ہے. تو انہیں اب یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ سطح پر ایک قومی حکومت کا فی الفور اعلان کریں, تمام جماعتوں کی نمائندگی اس میں شامل کریں, یہ جیسے نگران حکومت ٹائپ کا سیٹ اپ, اور اس میں عمران خان کی نظر بندی فی الحال فوراً اڈیالہ جیل سے زمان پارک یا بنی گالہ کریں تاکہ عوام کا دباؤ کم ہو. تحریک انصاف کے جس طرح 9 مئی کے قیدی ہیں انہیں بھی فوراً سیالہ ریسٹ ہاؤس یا کہیں اور کہیں کہ جی ہم نے جیلوں سے آزاد کر دیا. اب 9 مئی کے حوالے سے تو انہوں نے ایک چیز کلیئر صاف بتا دی کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. عمران خان پر اسی لیے نئے کیس بنانے پڑے. آج ان کا پروسیکیوٹر خود 9 مئی کے معاملے میں کہہ رہا تھا کہ عدالت میں ہم کیوں ثبوت پیش کریں, ہم کیوں ملزمان کو ثبوت دکھائیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہے. اور یہ 19 مہینے کی وہی کہانی, اگر ہوتے تو دکھا دیتے. اب یہ معاملہ یہاں پر پہنچ چکا ہے کہ فسطائیت سے معاملہ حل نہیں ہو رہا. اب یہ بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ میں چونکہ خواتین پر حملے کرتے ہیں. بشرا بی بی کے اوپر انہوں نے بھی دیکھیں ایک ویڈیو انہوں نے پیغام دیا, انہوں نے FIR کروا دی. جس طرح ماضی میں کبھی کوئی ایک حجام کی دکان پر بیٹھا بال کٹوا رہا ہوتا تھا, کوئی کہہ رہا ہے جوتے پالش کروا رہا تھا, مجھے ویڈیو نظر آئی, اٹھ کے تھانے کے FIR. یہ نامعلوم لوگ وہی ہیں جنہوں نے ارشد شریف کے خلاف اسی طرح کی درجن FIR کروائیں, عمران ریاض کے خلاف کروائیں. اب بعد میں وہ لوگ نامعلوم لوگ پتہ ہی کوئی نہیں تھے. اس دفعہ بشرا بی بی کے خلاف جو نامعلوم لوگ لائے FIR کٹوانے کے لیے, اور ان کی عقل کا حال دیکھے کہ بھئی عام پاکستانی تو ڈھونڈ سکتے نہیں ہیں, لیکن بد کردار اور جرائم پیشہ گھٹیا ترین جو بچوں کے معاملات میں ملوث ایسے گندے اور غلیظ لوگ انہوں نے بشرا بی بی کے خلاف استعمال کر کے مقدمات درج کروا دیے, اور ان تھانوں میں کرائے جہاں ان تھانوں میں خود یہ لوگ سنگین مقدمات میں ملوث. اب اندازہ کریں کس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں. لیکن کاؤنٹ ڈاؤن ان کا شروع ہے, اور اوورسیز پاکستانیوں کا پروٹیسٹ بھی کل دنیا بھر میں, امریکہ, آسٹریلیا میں, برطانیہ میں, سوئٹزرلینڈ میں, میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی تھی, جاپان تک, نیوزی لینڈ تک, اور سارا کینیڈا, ہر جگہ پروٹیسٹ جاری ہیں. اس پہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو پروٹیسٹ ہوگا, انٹرنیشنل میڈیا کوریج ہوگی, اور پاکستان سے انہیں جو معاملہ شروع ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ حالات ان کے لیے اچھے نہیں. میرے خیال میں سارے کے سارے حالات اس وقت تحریک انصاف کے حق میں ہیں. ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے, پانے کو بہت کچھ ہے. اگر وہ جیت گئے یہ جنگ تو آئین اور قانون کی بالادستی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے قیدیوں کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی, جو عمران خان کے سب سے بڑے مطالبے ہیں. اگر یہ معاملات اس طرف چلے جاتے ہیں, جائیں گے انشاءاللہ, تو پھر اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. ساتھ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں پاکستان کو, پاکستان کے لوگوں کو, کہ اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ یہ سارے معاملات کرے. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویک تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.